अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। 8 सितंबर को पीटीआई का जलसा हुआ था और उस जलसे में होने वाली जो तकरीर थी ख़ास तौर पे सीएम केपीके की उसकी गूंज अभी भी बाकी है। उसकी वजह यह है कि वेरी नेक्स्ट डे हमने देखा कि बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई और गिरफ्तारियां कानून नाफिज करने वालों ने पार्लियामेंट हाउस से की, जिसको लेके एक ज़्यादा शायद इशू बना, वरना गिरफ्तारियां तो इस मूल बात है ही नहीं। हम बड़े अरसे से ये सिलसिला देख रहे हैं, घरों से उठा उठा के लेके जा रहे हैं, लेकिन इशू तब बना जब पार्लियामेंट हाउस के अंदर घुसे। सबसे अच्छी बात ये कि स्पीकर जो है खुद अयाज सादिक साहब, स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने इस मामले को टेकअप किया। अपोजिशन की उन्होंने बात भी सुनी, अपोजिशन की रिजर्वेशंस को उन्होंने एड्रेस भी किया, कुछ एहलकारों को मुअत्तल भी किया, उस पर एक कमेटी भी बनाई और ये अभी एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। दूसरी तरफ कुछ लोगों को जिनकी गिरफ्तारियां हुई उनको अदालती फैसले के तहत जुडिशल रिमांड पे वो गए, लेकिन उसके साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली ने उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर्स भी जारी किए। जब आज उनको जुडिशल किया गया, जुडिशल रिमांड में गए, उस पर जो बड़े कमेंट्स थे पीटीआई के जो जस्टिस आमिर फारूक साहब के, वो भी मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन मामला कुछ यूँ है कि जो तकरीर की जिसका मैं हवाला दे रही थी, उसके बाद जो गवर्नर राज की बात है, जब फैसल करीम कुन्नी साहब ने गवर्नर केपी का हलफ लिया था, उससे भी ये बातें कहीं ना कहीं से चलती थी और हमने उनसे पूछा भी था, उससे वो यही होता था कि जी इरादा नहीं। लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इस हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो वो कह रहे थे, ये सुनते हैं। को पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो गवर्नर राज के हक में वैसे तो नहीं होते, बड़े लिमिटेड सर्कमस्टांसेस हैं जिस पे मजबूर होके आखिरी स्टेप अपना के ये गवर्नर राज का डिप्लॉय किया जाता है। और हमने 18वीं तरमीम में ऐसे अमेंडमेंट्स किए ताकि सूबाई असेंबली के पास ये इख्तियार हो कि गवर्नर राज लग भी जाए तो हम हमेशा के लिए गवर्नर राज तो बिल्कुल नहीं। गंडापुर साहब ने जो है वहाँ अफगानिस्तान वालों से मुलाकातें शुरू कर दी हैं, तो क्या हर सूबे का जो वजीर आला है वो अब ये शुरू कर रहे हैं? गंडापुर साहब को वो जाए भी सही और उधर ही रख ले। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कहना था, वो इस बात की कंटिन्यूटी में ये भी कह रहे हैं कि हम हामी नहीं हैं, लेकिन अगर ऐसे हालात हो जाएं तो फिर हमें इसको देखना होगा। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी जब असेंबली में थे तो एक दफ़ा उन्होंने भी अली अमीन गंडापुर साहब पे आज भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, और उस हवाले से उनके क्या कमेंट्स से ज़रा चलाएगा प्लीज़। जलसे के बाद जो है सारी रात गंडापुर जो है यहाँ पे कोसार में आईएसआई वालों के पास बैठे रहे सारी रात। ये उनसे पूछे तो सही, हम नहीं पूछते, हम नहीं ये जुर्रत करते कि वहाँ पे क्या करने के। आप जुर्रत क्यों नहीं करते? आप पार्लियामेंट हैं, आप इलेक्टेड एमएनए हैं, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं और आप जुर्रत नहीं करते। ये तो एक बड़ा अजीब सा एतराफ़ कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, लेकिन उसके साथ साथ ये इंकशाफ भी कर रहे हैं। वो मामला जो हल नहीं हो रहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब 8 घंटे कहाँ गायब थे, वो खुद डिफेंस मिनिस्टर ने उसको हल कर दिया कि वो आईएसआई वालों के साथ बैठे हुए थे और कोसार में बैठे हुए थे। बैरिस्टर गौर साहब ने भी इसका रिबटल दिया है, क्या कहा सुन लीजिए। ख्वाजा आसिफ साहब, हमारा आपसे एक इल्तिमास है, आप बराए मेहरबानी अपने अल्फाज की अदायगी ठीक कर ले, इसको पार्लियामेंटेरियन ज़बान इस्तेमाल कर ले। असम्बली में हम बैठे हुए अपोजिशन में ज़रूर हैं, पर हम आपके ग़ुलाम नहीं बैठे हुए हैं, हम आपके मुजारे नहीं बैठे हुए हैं। इस वक्त हमारे 4 एमएनएज़ ऐसे हैं, 5 जिनका हमारे साथ राबिता नहीं हो पा रहा और हमें शक है उसको किसी ऐसी जगह में रखा गया है, उसकी फैमिली डर की वजह से भी नहीं कुछ कह रही, लेकिन आज हम उनका कुछ करेंगे। और हमारे एमएनएज़, इसलिए मैं जुडिशरी से डायरेक्टली अपील करूँगा सुप्रीम कोर्ट से, हमारे एमएनएज़ के बलबोते अमेंडमेंट नहीं होने चाहिए, हमारे एमएनएज़ की तहफ़्फ़ुज़ आपकी आईनी जिम्मेदारी। अच्छा, 4 एमएनए से राब्ता नहीं हो पा रहा, ये इस कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई जब ये खबर आई कि हुकूमत ने इजलास बुलाया कौमी असम्बली का और उसके बाद सेनेट का और एक आईनी तरमीम पेश करने जा रही और आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को वाज़े अक्सरियत यानी 2/3 अक्सरियत दरकार है, जो आज ये भी दावे कर रहे हैं हुकूमती शख्सियात कि हमारे पास अब नंबर्स पूरे हैं। वो नंबर्स कैसे पूरे हैं ये तो आने वाला वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, कल बता देगा। लेकिन इस मैं मेहमानों का आज के प्रोग्राम में ज़रा तारुफ कर देती हूँ, ज़रा केपी की सूरत हाल में बात करेंगे और ज़रा जान करेंगे कि केपी में अब होने क्या जा रहा है। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है इख्तियार वली खान साहब ने, जो कि PMLN केपी के स्पोक्स पर्सन है।
اور اس کے ساتھ ساتھ شاہد احمد خٹک صاحب نے جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی ساؤتھ ریجن KP کے MNA. بہت شکریہ دونوں شخصیات کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز وہ آپ کے بھی اور ذرا اپنے دیکھنے والوں کے بھی سامنے رکھ دوں کہ جب بات PTI کے جو رہنما جو گرفتار ہوئے تھے پارلیمنٹ ہاؤس سے, جب انہوں آج عدالت کا ان کا سامنا تھا اور جسٹس عامر فاروق صاحب جب وہ سن رہے تھے ان کا کیس, تو جو انہوں نے اس پہ کامنٹس دیے وہ حکومت کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ کیا الزامات لگا کے اور قانون نافذ کرنے والے جو ہیں کیا کر رہے ہیں اور پھر کیا الزامات لگا رہے ہیں. جسٹس عامر فاروق صاحب کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ ہاؤس تمام اداروں کی ماں ہے. پارلیمنٹ میں گھس کر ممبرانز کو گرفتار کیا گیا. یہی کام پہلے ہائی کورٹ میں کیا گیا اور اب پارلیمنٹ میں کیا گیا. کیا کسی ادارے کا وقار باقی نہیں رہنے دینا؟ PTI ارکان کے خلاف FIR مضحکہ خیز ہے. FIR کے نام پر اچھی کامیڈی لکھی گئی. اور FIR کیا تھی؟ کسی کے پاس سے پسٹل نکلی, کسی کے پاس سے ڈنڈا نکلا, کوئی پولیس والوں پہ حاوی ہو گیا. چلے جی پروگرام شروع کرتے ہیں. اختیار ولی خان صاحب, کیا یہ سوچ لیا ہے کہ KP کی صورتحال اتنا جو سیاسی ہے حکومت وہ اتنی کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے کہ گورنر راج کا امکان ہے یا فیصلہ کر لیا گیا ہے یا انڈر کنسیڈریشن ہے؟ تھینک یو ویری مچ نادیہ. دیکھیں سب سے پہلی بات جو ہے نا, ابھی میں جس طرح آپ نے بیرسٹر گوہر صاحب کی سٹیٹمنٹ چلائی ہے, وہ ایک منتخب ممبر ہیں اور منتخب ممبر کی بات کر رہے ہیں اسمبلی کی. تو ایک صوبے کے چیف منسٹر کی جو لینگویج ہے وہ آپ نے 8 ستمبر کو سن لی ہے. اگر لینگویج یہ ہوگی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس گلدستے چل کر آئیں گے, آپ پر لوگ پھول نچاور کریں گے؟ اپنے خیبر پختونخوا کے آپ دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ اپنا ادارے کی خبر لے لو, ادارے کی خبر لینے کے لیے آپ کہتے ہو, لیکن آپ اپنے صوبے کی خبر نہیں لیتے ہو. آپ کا صوبہ کہاں کھڑا ہے؟ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کہاں کھڑی ہے آپ کی؟ نہیں مطلب صوبہ تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو کوئی نہیں ہے. میں بتاتا ہوں ان کے اپنے سٹنگ منسٹر جس کو سیک کیا گیا, شکیل خان کہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی کیبنٹ کے لا اینڈ آرڈر یہ ساری چیزوں کے ساتھ لنک ہے, ان ساری باتوں کے ساتھ لنک ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے, لیٹ می کمپلیٹ. تو میں اگر آپ سن لیں آرام سے, تو اگر آپ کی دلچسپی وہاں پر لا اینڈ آرڈر پہ نہیں ہے, آپ کی دلچسپی وہاں پر ڈیلیورنس پہ نہیں ہے, پبلک کو سرو کرنے کی نہیں ہے, تو وہاں پہ آپ کے صوبے میں آپ خود اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے, آپ اپنے DI خان میں نہیں جا سکتے. مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ پر ہے کہ شام کے بعد, شام سے پہلے ان کے اپنے حلقے میں CM صاحب کے حلقے میں کوئی باہر نہیں نکل سکتا. تو آپ نے یہ سوچ لیا کہ گورنر راج واحد حل ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, بینگ اے ڈیموکریٹ, بینگ اے سولجر آف ڈیموکریسی, میں جمہوریت کا سپاہی ہوں. میری 33 ایئرز کی کنٹریبیوشن ہے اس ملک کی ڈیموکریسی کے لیے. میں اس ملک کی 14 جیلیں کاٹ چکا ہوں. سول سپریمیسی یہ ہمارا خواب ہے, یہ ہمارا مشن ہے کہ یہاں پر ہو. لیکن جہاں تک حالات اگر آپ اس نہج پہ پہنچا دیں کہ آپ وفاق پر ہمیشہ چڑھائی کی بات کرتے ہو, وفاق کو ہمیشہ بائی پاس کرنے کی بات کرتے ہو. سوچ لیا گورنر راج, میں بتا رہا تھوڑا سا اگر شارٹ کر لیں پلیز. بتاتا ہوں, اگر آپ کوئی آپشن نہیں چھوڑیں گے تو دن وفاق کی مثال باپ کی جیسی بھی ہے, ماں کی جیسی بھی ہے, اور اپنی ریسپانسبلٹی پھر پوری کریں گے. بالکل آخری آپشن ہے گورنر راج. ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پہ لگے, لیکن کانسٹیٹیوشن میں اس کی گنجائش موجود ہے. اگر مجبور کیا تو دین اٹس پھر تو آپ ان کو مجبور اس نہج پہ حالات, CM صاحب کی جو تقریر تھی وہ تو حالات اس نہج پر لے آئے ہیں. بہت سے لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ شاید وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں, وہ جان بوجھ کے حالات اس نہج پر لے آئے ہیں. تو کیا واقعی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں, معاملات ہاتھ سے ایک سیاسی حکومت کے نکل چکے ہیں کہ یہ مجبور ہو جائے گورنر راج پہ؟ جی دیکھیں, پہلے تو انہوں نے جو تقریر کی بات کی, تو آج کل میرے ساتھ مریم نواز, میں نے آپ نے موبائل اٹھایا تو میں ڈر گئی, میں نے کہا پھر نہ آپ نے چلانے لگ میں وہ زبان, میں چاہتا ہوں کہ زبان پوری قوم سنے, ویسے بھی سنویے, سب کو پتہ ہے, لیکن میں یاد دہانی کے لیے آپ نے جتنا چلا دیا ہے یاد دہانی کے لیے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. اچھا آپ نہیں چلاتا, آپ کریں, ان کی سن لیں. نمبر سیکنڈ, جی دیکھیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں بھائی میرے, ایک پولیس چھوڑ کے جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, آپ کی پاک فوج ہو گئی, آپ کے رینجر ہو گئی, آپ کے FC ہو گئی, جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ سارے کے سارے وفاق کی نیچے آتے ہیں. نمبر سیکنڈ, دہشت گردی جو ہے یہ دہشت گردی جو ہے یہ لوکلی نہیں ہوتی, یہ بارڈر کے اس پار سے یہ چیزیں ادھر امپورٹ ہوتی ہیں. تو بارڈر کنٹرول کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ جی دیکھیں پولیس کا کام کیا ہے,
ایکچولی پولیس دہشت گردی کے لیے نہیں بنی. پولیس کا کام ایکچولی ہے کہ وہ کرائم کو کنٹرول کرے. اگر ایک پولیس جس صوبے میں انہوں نے وعدہ کیا تھا, یہ جب وہ کیا کہتے ہیں اس کو, میں مرزین سے وہ نکل رہا ہے کہ ہم پولیس کو ویل اکوپڈ کریں گے, ہم پولیس کو امپاور کریں گے, پولیس کے پاس جن چیزوں کی کمی ہے ہم وہ پوری کریں گے. پولیس کے بعد ہاں وہ تو آپ نے نہیں کر. جی دیکھیں صرف ان کو پیسے دیے ہیں. جی دیکھیں 470 ارب میں بولوں گا پھر یہ آپ کا شو نہیں چلے گا. اتنا تو آپ کی بات مکمل سنیے نا, تو ان کی بات میں خاموش ہو گیا. 470 ارب روپے دیے. ٹھیک ہے, مگر اپنی باری پہ اگر آپ بول لیں گے تو ہم دونوں کی گفتگو سن تو سکیں گے. یہی سارے پارٹیوں نے ایگری کیا تھا کہ ہم خیبر پختونخوا کی پولیس کو اسٹرینتھن کریں گے. اس کے باوجود خیبر پختونخوا کی پولیس نے بڑی بہادری کے ساتھ وار اگینسٹ ٹیرر لڑی, اپنی جانوں کے نذرانے دیے, ان کے تھانوں کے اوپر اٹیکس ہوئے, عام پولیس والے, سپاہی, ڈی آئی جی رنگ تک لوگ اس میں شہید ہوئے, ملک صاد جیسے گریٹ لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں, سارے آپ جتنے بڑے بڑے نام ہیں. لیکن ایک چیز میں کہوں کہ یہ لائن آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کی رسپانسبلٹی وفاقی حکومت پہ آتی ہے. نمبر سیکنڈ, علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں اس کے پاس دو تہائی اکثریت ہے خیبر پختونخوا میں. کسی نے گورنر راج لگایا نا, اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. کسی کے باپ میں جرت نہیں ہے کہ وہ گورنر راج لگائے. دھمکی ہے. خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ووٹ تحریک انصاف اور عمران خان اور علی امین کو دیا ہے اور یہ گورنر راج لگا دیں گے. ادھر فارم 47 پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پنجاب میں فارم 47 پہ نان الیکٹڈ لوگ ہیں, اور یہ آ کے ادھر خیبر پختونخوا کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالیں گے. کسی صورت ان کو ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے. اگر میرے لہجے پہ کسی کو اعتراض ہے تو 1000 دفعہ ہو. میں بریک لے لیتی ہوں, بریک سے واپس آتی ہوں تو اب ہم اختیار ولی صاحب سے لیں گے, کیونکہ ایک دفعہ پھر انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی نے سوچا بھی گورنر راج لگانے کا تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ویسے اینٹ سے اینٹ بجانے پہ مجھے زرداری صاحب بھی یاد آ جاتے ہیں. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گورنر راج پہ جو بات کی ہے شاہد احمد خٹک صاحب نے, اس کا ذرا جواب لے لیں, اس کے بعد پارلیمنٹ سے ہونے والی گرفتاریوں پر بھی بات کریں گے. جی اختیار ولی خان صاحب, سن لیا آپ نے, اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. فی الحال تو اینٹ سے اینٹ کی اپنی خود بجی ہوئی ہے, یہ دوسروں کی کیا بجائیں گے. ان کو اپنے حالات پہ ذرا غور کرنا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ نان الیکٹڈ لوگ ہیں. اب دیکھیں آپ پھر بول رہے ہیں, آرام سے سنیں, تسلی سے حوصلہ کریں. کیونکہ اینٹ سے اینٹ بجی ہوئی ہے, خود ہی بجی ہوئی. کس نے بجائی؟ یہ خود اپنی بجا رہے ہیں. اچھا, یہ اپنی بجا رہے ہیں, بجوا رہے ہیں, اور انہوں نے مزید بھی بجوانی ہے. ان کو عقل آنی نہیں ہے, انہوں نے سیکھنا نہیں ہے, ان کو سیکھنے کا وہ جو گر ہے وہ بھی نہیں آتا. ان کی تیسری اسمبلی ہے خیبر پختونخوا میں, اور یہ کہتے ہیں نا, دوسروں کہتے ہیں کہ نان الیکٹڈ. آج ان کو پارلیمنٹ یاد آئی, آج یہ کہتے ہیں نا کہ اب یہ تو ماں ہے. یہ وہی ماں ہے نا جس کو کہتے ہو کہ یہ 2 نمبر ہے. آج 2 نمبر ماں کو 1 نمبر کہتے ہو. یہ وہی آرمی چیف ہوتا تھا جس کو آپ کہتے تھے کہ یہ قوم کا باپ ہے. آج باپ نہیں ہے, آج سوتیلا ہے. ایسے نہیں ہوتا. وقت کے ساتھ, اپنے مفادات کے ساتھ اگر آپ اپنے الفاظ اور اپنی سٹیٹمنٹ, اپنا موقف بدلتے ہیں, اس کو سیاست نہیں بدلتا, اس کو منافقت کہتے ہیں. میاں صاحب نے نہیں بدلے. اگر آپ میری بات سن لیں تو آپ آخر میں بتاتا ہوں آپ کو. میاں صاحب کی بات اپنی جگہ پہ, لیکن میں پہلے اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. گورنر راج میں پھر کہتا ہوں کہ بالکل آخری آپشن ہوگا خیبر پختونخوا میں لگانے کے لیے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کے پی اسمبلی اگر آپ گورنر راج موجود ہے, دیکھیں ان کی بات چھوڑ دینا, میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پورا کے پی کے ہاؤس ہے وہ اس پہ خاموشی سے کونا پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ ٹھیک ہے جی آپ نے گورنر راج امپوز, اتنا آسان ہے؟ شور تو انہوں نے 2013 سے ڈالا ہوا ہے. یہ حکومت میں تھے تب بھی, یہ اس سے پہلے اپوزیشن میں تھے تب بھی, انہوں نے یہ دھما چوکڑی تو مچا لی. اور اس ایڈونچر کا متحمل ہو سکتا ہے صوبہ؟ نہیں پوچھ رہی ہوں, ڈیلیورنس انہوں نے کرنی نہیں ہے, سیاست انہوں نے گورنر راج کی جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس ایڈونچر کا متحمل ہو سکتا ہے؟ خود آپ نے گنوا دیا, دہشت گردی, لا اینڈ آرڈر. خیال میں ایک بات آپ کو بتا دوں, میں پھر کہتا ہوں کہ being a democrat, being a soldier of democracy, I don't like and I don't support any kind of Governor Raj. But if we have left with no option, then ہمارے پاس ایک ہی آپشن پھر بچے گا, وہ پھر گورنر راج ہوگا. لیکن میں یہ وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کی لنگڑی لولی حکومت سے, اپاہج حکومت سے, وہ گورنر راج کم از کم بہتر ہوگا. صوبے کے لوگ سکھ کا سانس لیں گے. لیکن ان صوبے کے لوگوں نے تو ان کو ووٹ کیا ہے.
ہسپتال جو ہے وہ ان کے برباد ہو صوبے رہے کے ہیں. لوگوں نے ان کو ووٹ کیا. اچھا یہ جو بات کر رہے ہیں نا اگر ایک سیٹ آپ خود ان بجا کو رہے ہیں. ووٹ کیا ہے, دیکھیں ابھی اگر ان کو ووٹ دیا ہے تو وہ جو تھنک کہ ہمیں ووٹ نہیں ملا. جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اپنی اینٹ سیٹ خود بجا رہے ہیں, اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے سی ایم کے پی کے جو ان گائیڈڈ میزائل والے جو بیانات چل رہے ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو افغانستان کو لے کر جو انہوں نے بات کی ہے کہ جی ہم اپنا مذاکرات ان کے ساتھ خود کریں گے, میں اپنا وفد بھیجوں گا, یہ مناسب بات ہے؟ ایک صوبہ کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں, کر سکتا ہے ایک صوبہ؟ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. جی دیکھیں, جب اشرف غنی ادھر صدر تھے افغانستان میں, وہ انتہائی پاکستان مخالف پریزیڈنٹ تھے. ادھر ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ادھر گئے, ان سے بات چیت کی افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے. جی دیکھیں, خیبر پختونخوا کے ڈائنامکس ہم ہی سمجھ سکتے ہیں. ہمیں اندازہ ہے کہ افغانستان کے ہمارے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو ہمارے صوبے کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے, جب ہمارے ان کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے. جی دیکھیں, ہمارے خیبر پختونخوا کی عوام نے صرف ہمارے تحریک انصاف کے ان 3-3.5 سالوں میں سکون چین کا سانس لیا جب تحریک انصاف کی حکومت تھی. ایک پٹاخہ نہیں پھٹا. وہاں پہ معیشت بہتر ہو رہی تھی, ٹورزم کو فروغ مل رہا تھا, 15-20 لاکھ سواد ٹورزم آ رہی تھی. وہاں پہ یونیورسٹیز بن رہی تھی, وہاں پہ ہاسپٹلز بن رہے تھے, وہاں پہ لوگوں کو صحت کارڈ مل رہا تھا, وہاں پہ ترقی پہ ہم نے صوبے کو ڈالا. لیکن جو ہی آپ کے امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے تو ادھر سے کاروباری طبقہ جو ہے وہ موو کر دیتا ہے. جب وہ موو کر لے تو ادھر بے روزگاری بڑھتی ہے. ایک صرف دہشت گردی نہیں ہے کہ صرف دہشت گردی ہے, جب بے روزگاری آتی ہے تو اس کے ساتھ آپ کے لوکل لائن آرڈر سچویشن خراب ہو جاتی ہے. رہی بات علی امین گنڈاپور صاحب کے بیان کے حوالے سے, جی دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے میٹنگ مختلف فورمز پہ بھی یہ بات کی ان کے ساتھ کہ جی افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر اٹیچ ہے, ہمیں اپنے تعلقات ان کے ساتھ بہتر بنانے چاہیے تاکہ ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کریں. ہمارے ساتھ 8 گیٹز ہیں. یہ ایک تجویز ہو سکتی ہے, لیکن جو پالیسی ہے وہ ریاست بناتی ہے. جی دیکھیں, ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ نہیں آپ بنا سکتا. ان کی پوری سٹیٹمنٹ دیکھ لیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ان سے بات چیت کریں ورنہ ہم کریں گے. تو کیا ایک چیف منسٹر ان سے بات نہیں کر سکتا کہ جہاں سے دہشت گردی امپورٹ رہی ہے ہمارے صوبے میں, کیا وہ ان سے یہ بات نہیں کر سکتا کہ جی آپ کی سرزمین جو ہے وہ ہمارے صوبے کے خلاف نہ استعمال. افغانستان کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے یہ فیصلہ ریاست کا ہونا چاہیے. جی دیکھیں, پھر تو جو مریم نواز ملتی ہے, پھر بھی میں آپ کو تصویر دکھاؤں, میرے ساتھ ہے. اس وقت تو کوئی توقع نہیں ہے, ان کی بھی ہے. جب وہ کے ساتھ مل سکتی ہے. irrelevant ہے نا ابھی. نہیں جی, ابھی تو بات اس کی وہ گورو کے ساتھ ملتی ہے. یہ وہ گورو کے ساتھ مل رہی ہے. گورو کے ساتھ ملنا جائز ہے, اور اپنے اسلامی دوست ممالک کے ساتھ ملنے کی تو جی وہ ملاقات کی انہوں نے, کونسل جنرل گئے وہ, انہوں نے یہی کہا کہ جی انہوں نے اپنا مدعا پیش کیا اپنے خیبر پختونخوا کی عوام کا. گوروں کے ساتھ ملی ملاقات. یہ دیکھیں, یہ سارے کونسل جنرل بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دیکھیں یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. ملاقات پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. ان سے انہوں نے ڈائیلاگ شروع کیا ہے. کیا انہوں نے ریاست کو بائی پاس کر دیا اس معاملے میں؟ کیا تو نہیں ہے نا, کہا ہے. تو جی انہوں نے تنبیہ کی ہے کہ آپ لوگ کریں. نہیں کریں گے تو میں اپنا وفد بھیجوں گا. تو جی پہلے ان کی ذمہ داری ہے, ان کو کرنی چاہیے. ہمارے صوبے کے لوگوں کے لیے ہم بات نہیں کریں گے ان کے حقوق کے لیے, کیا ہم ان کو مرتا چھوڑ دیں اپنے صوبے میں؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. شاہد خٹک صاحب, جو صوبہ آپ کا ہے وہ ہمارا بھی ہے, اس صوبے کے ہم بھی باسی ہیں. میرے گھر میں 2 غازی ہیں, دھماکوں کے زخمی ہیں. میرا اپنا چھوٹا بھائی اور میرا بڑا چچا وہ زخمی ہو کر آئے. ہم خود, ہمارا خون شامل ہے اس میں, ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک بات ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی کہ میں وہاں پہ ان سے بات کروں گا, بات کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس کوئی معاہدہ یا سرکاری طور پر کوئی اس طرح کا ایگریمنٹ کرنے کا کوئی ڈومین نہیں ہے. You don't have the domain to go and to sign a treaty, اور یا آپ ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کریں. یہ اس کے لیے آپ کے پاس 2 پلیٹ فارم ہیں. نمبر 1 is the Apex Committee, نمبر 2 is the National Security Committee. دونوں فورم سے بات آپ اس فورم پر جائیں گے, آپ وہاں پر بات کریں گے. یہ بات ہو گئی. There is a ministry, اس کو کہتے ہیں افیئرس, اور وہ اس طرح کی تمام تر چیزوں کی رسپانسبلٹی ان کی ہے اور اسٹیٹ کی ہے. چلے یہ بات ہوگی. اب مجھے ذرا بتا دیں یہ جو پارلیمنٹ والا جو معاملہ چل رہا ہے, آپ کی سول رسپانس نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آپ بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے تو میں تسلی کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں, ان کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں. آپ ٹریڈ کرنا چاہیں, آپ دوستی کرنا چاہیں, آپ سیر کے لیے جانا چاہیں, ضرور جائیے. لیکن آپ نے ماضی میں ایک تجربہ کیا تھا. آپ کے چیف منسٹر اس وقت محمود خان تھے. آپ 5000 لوگوں کو افغانستان سے امن معاہدے کے ذریعے لائے تھے.
स्वात और काशगर के रास्ते, और फिर उस पे चीफ मिनिस्टर को अपनी जान बख्शी के लिए 50 करोड़ रुपए करता हूं, 50 करोड़ ऐसा करें कि जिस फोरम पे ये डिसीजन हुआ है उसके मिनट्स निकाल दें ये लोग। नहीं, मैं बड़ी सही बात कर दी। बात ये है हमने किया ना, हमारे ऊपर ब्लेम है। मिनट्स निकाल दे, पब्लिक करते हैं, सामने आ जाएगा। चले, इमरान नियाज़ी हमने नहीं किया, इन्होंने किया। अहमद नियाज़ी वाज द प्राइम मिनिस्टर, जनरल फैज हमीद वाज द उसके मिनट्स निकाल दें भाई, आप मिनट्स निकाल दें, मिनट्स निकाल दें, आप फोकल पर्सन है ना उनके, उस मीटिंग के जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, मिनट्स निकाल दें। क्यों? वैसे सही है ना, आपका जो दूध का दूध और पानी का पानी है, लेकिन बस यही कि दूध का दूध और पानी का जो पानी मुआहिदा किया था निकाल दें, ये जो वो भी पब्लिक कर दें। अच्छा ये बताते, जो मुआहिदा किया था उसका शाखसाना कोई मुआहिदा नहीं हुआ। क्या आपने, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, कोई मुआहिदा नहीं हुआ। आपके सीएम को 50 करोड़ रुपए तावान क्यों देना पड़ा? ये तावान की बात की तरफ चले गए। मैं मुझे पार्लियामेंट का स्टेटस जानने दें कि 10 ये बंदों बहुत का क्या इंपॉर्टेंट है हाँ। कि ये ऐसा करें। प्राइम मिनिस्टर इनका बैठा हुआ है, जो मीटिंग हुई थी जिनका ये क्लेम करते हैं और बार बार ये अवामी नेशनल पार्टी वाली भी ब्लेम करते हैं, उसके मिनट्स पब्लिक कर दें, वो मुआहिदा निकाल दें, कौम के सामने रख के तहरीक इंसाफ ने किया है तो ठीक है, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एपीएस के 102 शुहदा के कातिलों को आरिफ अलवी ने नहीं छोड़ा था क्या? इसके भी मिनट्स आपको चाहिए? आरिफ अलवी ने छोड़ा था जी, किसको? उन्होंने अपने दस्तखत से छूटे हैं। कौन उनको माफी दिलाई थी। किसको? आप चेक करें, आप बता दें। मैं बता रहा हूँ जी, क्या नाम है उनका? अब उसमें बड़े नामी गिरामी लोग उसके शामिल हैं। आरिफ अलवी साहब अकेला कर सकते हैं इतना बड़ा कदम? बस ये अब इनसे पूछे ना, ये उनके आप फोकल बता देना। आरिफ अलवी इतने ताकतवर सदर, इमरान खान वजीर आजम भी थे। कोई हमारे मुल्क में इतना ताकतवर वजीर आजम हुआ है कभी? सर हुआ है? अच्छा चले, पार्लियामेंट में जाएंगे। मौलवी फजलुल्लाह को किसने रिहा किया था? आपके कोई मुझे बता दे, वो पार्लियामेंट की कमेटी का क्या हुआ जो 10 मेंबरान के? आप नाम पता है, मैं नाम ले रहा हूँ, मैं आपको नाम ले रहा हूँ, ये नाम ले दे। आपके पड़ोस में बनु जेल किसने तोड़ी थी? किसको? तालिबान किसने रिहा कराए थे? वो किसका काम था बताओ? वो उस टाइम हुकूमत किसकी थी? फेडरल, वफाकी? उनकी तो नहीं थी। नहीं, इनकी थी। वफाकी किसकी थी? आपकी थी। आपके दौरे हुकूमत में आपकी हुकूमत दोनों आपके। मुझे ये बताएं कि ये भी नहीं पता, मुझे ये बताइए कि बनु जेल की सिक्योरिटी, आपको ये भी नहीं पता? अब ये बताइए, बनु जेल की सिक्योरिटी तालिबान है। लाहौर जलसा फाइनल है, कोई बता दे। कमाल है। एहतजाज आप लोगों ने पोस्टपोन कर दिया, लाहौर जलसा फाइनल बैंड बाजे के साथ जाएंगे। शुक्र है आपने बारात नहीं बोला। मैं जलसा हमारी बारात होगी ना। आप लोग इजाजत दे रहे हैं इनको? हम इनको वेलकम करेंगे, ये आराम से आए, जमहूरी दे शुड लर्न हाउ टू यानी पंजाब इनको वेलकम करेगा। हमें एनओसी दे, हमें एनओसी दे, हम अमन तरीके से गुलदस्ते पेश करेंगे। जो जगह अच्छी बात कर दी उन्होंने, बहुत शुक्रिया। जमहूरी मुल्क है, वी बिलीव इन पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक कल्चर। जगह दे, लेकिन तय करें, अमन आएंगे, एक गमला टूटा, we will be responsible। ये ब्लू एरिया हमने इस्लामाबाद भी किया, ग्रीन बेल्ट था, आपने कवर किया होगा। गमला टूटा, हम रिस्पांसिबल है। आपने कवर किया होंगे ना रिस्पांसिबल, आपके ऊपर डाल दें, एक और बिल पास करा दें पार्लियामेंट के अंदर कौन घुसा? चलिए बहुत शुक्रिया अख्तियार वली खान साहब, शाहिद खटक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ले लेते हैं ब्रेक से, जरा वापस आएंगे तो उस आईनी तरमीम की बात करेंगे जिसको गवर्नमेंट ने अब आस्तीन ने चढ़ा ली है कि जी हम आईनी तरमीम करने जा रहे हैं। और हुकूमत इस लिहाज से पुरएतमाद भी है कि हमारे पास नंबर्स भी पूरे हैं, यानी 2/3 अक्सरियत पूरी है। बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं कि 4 MNA से हमारा राब्ता नहीं हो रहा। मामलात क्या हैं और असल में हदफ है क्या इस हुकूमत का? ब्रेक से वापस आते हैं, इस सेगमेंट में बात करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल तक जो हुकूमत थोड़ा सा रिलेक्टेंट थी क्लैरिटी देने में कि क्या होने जा रहा है, हमारे प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील साहब आए, उनसे हम पूछते रहे कि कोई पाइपलाइन में ऐसी आईनी तरमीम है, कोई ऐसा जुडिशल पैकेज है। उनका जी कुछ नहीं है, हाथ खड़े। आज जाके हुकूमत ने कहा कि जी हम अब फाइनली एक आईनी तरमीम करने जा रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि शुरू से ये बात होती थी कि आईनी तरमीम उस सूरत में होगी जबकि उनको 2/3 अक्सरियत उसके लिए दरकार होती है। अगर कि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत होगी तो तभी वो कोई आईनी तरमीम कर सकती है। आज हुकूमती वज़रा समेत दीगर शख्सियात जो हुकूमती शख्सियात हैं वो इस बात पे बड़ी पुरएतमाद है और इस बात का दावा भी कर रही हैं कि उनके पास आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत असम्बली में मौजूद है। दूसरी तरफ जो मौलाना साहब हैं JUI के जो रहनुमा लीडर,
ان کا بھی اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہونے جا رہا ہے. لیکن میں اس سے پہلے ذرا کوئی وہ آئینی ترمیم کے ممکنہ طور پر جو چیزیں ہیں, جو ترمیم ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. سپریم کورٹ ججز کی ریٹائرمنٹ عمر سپریم کورٹ ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سے بڑھا کر 68-60 کر دی جائے. حکومت ہائی کورٹ ججز کی عمر 62 سے بڑھا کر 65 کرنے کی خواہاں ہے. آئینی ترمیم کے لیے حکومت کو 2/3 اکثریت درکار ہے. قومی اسمبلی میں 224 اور سینٹ میں 63 ووٹس کی حکومت کو ضرورت ہے, جبکہ قومی اسمبلی میں حکومت کے پاس 211 اور سینٹ میں 54 نشستیں ہیں. حکومت کو قومی اسمبلی میں مزید 13 ووٹس چاہیے, جبکہ سینٹ میں مزید 9 ووٹس چاہیے. یہ پورے کیسے ہوں گے یہ ہم صورتحال دیکھیں گے. مولانا صاحب سے آج جب پوچھا گیا اسی حوالے سے, کیونکہ سارا کے کافی حد تک دار و مدار JUI پر بھی ہے, جس کو بار بار منانے کی کوششیں بھی کی جا رہی تھی. مولانا صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا پارلیمنٹ کی راہداری میں تو وہ کیا کہہ رہے تھے, ذرا کو ایک سن لیتے ہیں پہلے. JUI ووٹ نہیں کرے گی کسی آئینی ترمیم کے حوالے سے اگر کوئی قضیہ کے حوالے سے آتی ہے. راہیلا جی, جو ہم نے اصلاحات کی تجاویز دی ہیں اگر اس حوالے سے کوئی چیز آتی ہے تو اس پر غور کریں. اصلاحات کی ہم نے تجاویز دی ہیں, اگر اس حوالے سے آتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ترمیم میں کچھ اگر اصلاحات بھی آ گئیں تو شاید جو حکومت کا پورا اعتماد لے جائے وہ تو اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ JUI کا ووٹ پڑ جائے. بٹ لیٹس سی, ہم کسی کو کوشش بھی کر لیں گے کہ JUI کے کسی رہنما سے ذرا کوئی جان بھی لیں کہ وہ کیا سوچے بیٹھا ہے. لیکن اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر جہانگیر خان جدون صاحب نے, جو کہ لیگل ایکسپرٹ ہے, فارمر اٹارنی جنرل اسلام آباد. بیرسٹر جہانگیر خان جدون, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب لیگل ایکسپرٹ ہیں. دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. جدون صاحب, ذرا آپ سے اس بات کا آغاز کر لیتی ہوں. اگر یہ کہ جو بات کی جا رہی ہے, اب تو کلم کلا حکومت نے کہہ دیا ہے کہ آئینی ترمیم لے کر آئیں گے اور ججز کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے اس کو بڑھائیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو حکومت کی اس کے پیچھے حکومت کا کیا مائنڈ سیٹ ہے, کیا گول ہے, کیا وہ ٹارگٹ ہے, اس سے حکومت کیا حاصل کرے گی, کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں, سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ آتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے خلاف کوئی مطلب میرٹ پہ جج, جو بھی جج فیصلہ دینے والا ہو, پچھلی دور میں بھی اور اب بھی, تو وہ گورنمنٹ آف دا ڈے اس کو پسند نہیں کرتی. تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ فار ہارمونائزیشن, فار اسموتھ فنکشننگ, ان کے مطابق, گورنمنٹ کے مطابق, کہ وہ اپنا کوئی ایسا جج جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر بھی ہو اور سپریم کورٹ کے اندر بھی چیف جسٹس ہو, جس سے وہ کمفرٹیبل ہوں, وہ گورنمنٹ کو جو ہے گورنمنٹ کے اگینسٹ یا کوئی ایسے پولیٹیکل ڈیسیژن نہ لے جس سے گورنمنٹ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے. تو اب بھی اسی ایک کوشش کی جو ہے ایک ہو رہی ہے, اور اس کی کڑی ہے کہ مئی کا جو اسی سال مئی کا جو اجلاس ہوا تو اس میں بتایا گیا جی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے. تو آئینی ترمیم میں سب سے پہلے گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ابھی آنے والے ہیں وہ کسی طرح سے اس گورنمنٹ کے ٹینیور میں چیف جسٹس نہ بن سکے, جو منصور علی شاہ ہیں. اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے, اب پتہ نہیں خدائی کاموں کا کیا ہوتا ہے, لیکن جو اپیرنٹلی یہی لگ رہا ہے کہ منصور علی شاہ کو چیف جسٹس کی دوڑ سے 2-3 سال کے لیے جو ہے پیچھے کر دیا جائے. سیاسی مقاصد ہوئے نا سر, یہ تو پھر یہ سیاسی مقاصد ہوئے. مطلب مقاصد تو اب انٹینشن کا پتہ نہیں ہے, جب بل آئے گا تو اب اس میں یہ بھی نہیں پتا کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ نہیں, جو وجوہات آپ بتا رہے ہیں سر, جو ممکنہ نہیں, مائی پوائنٹ ہے کہ جو ممکنہ وجوہات آپ بتا رہے ہیں وہ تو بھی سیاسی ہیں. نہیں, آف کورس وہ تو جو بھی گورنمنٹ پیچھے آپ کو بتایا, جسٹس جو آصف سعید کھوسہ تھے, تو اس وقت بھی ایک کوشش کی گئی کہ ان کی ٹینیور کو بڑا کر دیا جائے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اظہر صدیق صاحب, اب یہ جو انٹینشنز ہیں, آپ اس کو اگری کرتے ہیں جدون صاحب کی اس بات سے کہ یہ انٹینشنز ہے گورنمنٹ کی؟ بہت شکریہ نادیہ. دیکھیں, میں تو ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ اس وقت کوئی جمہوری حکومت ہے نہیں. اگر جمہوری حکومت ہوتی تو یہ جو ترامیم آج کرنے جا رہے ہیں, کہ 1973 کا آئین تھا, سب کو پتا تھا کہ کیا حالات آنے ہیں. یعنی اگر فرض کریں جو ایک تو ہے اسٹیچوٹری پروویژنز, یعنی مثال کے طور پر ججز کی تعداد بڑھانا. انڈیا اتنا بڑا ملک ہے آپ کے سامنے, وہاں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد دیکھ لیں, کام چل رہا ہے. اب یہ صرف اس سے مسئلہ نہیں حل ہو پا رہا, وہ اپنی مرضی کے جو فیصلے لے رہے ہیں. ہم جوڈیشری پیک کرنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں, وہ تو ان کا اس کانٹیکس میں کام ہو جائے گا. لیکن وہ سوال بڑا واضح ہے کہ وہ پرانے ججز جو اپنی مرضی کا جو چیف جسٹس رکھنا ہے, وہ اصل ایجنڈا جو ہے وہ چیف جسٹس کو چینج کرنے کا یا رکھنے کا ہے. میرے پاس اطلاع یہی ہے کہ یہ جو ہے نا
دکھایا یہی جا رہا ہے کہ ایج بڑھانے کے حوالے سے ہے، لیکن وہ ایج بڑھانے والا ایشو نہیں ہے. میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ جس طرح ہائی کورٹ کے حوالے سے انہوں نے کام کیا کیا ہے، انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا ہے نا کہ جوڈیشری کو آن بورڈ کرنے کے بعد، یعنی انہوں نے پہلے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا، اس میں کچھ چند ترامیم رکھی، اور وہ بڑی سگنیفیکنٹ ترامیم ہے کہ ہائی کورٹ کے 3 ججز جو ہے نا ان میں سے ایک کو چیف جسٹس بنایا جائے گا. حالانکہ الجہاد ٹرسٹ کیس کی وائلیشن ہے. اب یہاں آرٹیکل 175A(3) کے اندر جو سینئر موسٹ جج کا لفظ ہے نا وہاں سے نکالنے کے بعد دوسرا جو کام چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ہائی کورٹ سے جج اٹھا کر دوسرے ہائی کورٹ میں، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سے ججز جو ہیں وہ ریشفل کیے جا سکے. یہ دیکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے، یہ جمہوری حکومت کا ایجنڈا کوئی نہیں ہے. اس کے لیے ترامیم کر رہے ہیں. آرٹیکل 6 کا راستہ کھول رہے ہیں کہ کل مارشل لا لگانا ہو تو وہ ہونا ہے. سیاسی جماعت پہ پابندی کا اس طریقہ کار آسان بنانا چاہتے ہیں، اور چاہ یہ رہے ہیں کہ یہ جو اپنے نا کانسٹیٹیوشنل مارشل لا کا اس سے کیا تعلق ہے اظہر صدیق صاحب؟ اظہر صدیق صاحب اس سے مارشل لا کا کیا تعلق ہے؟ میں آرٹیکل 6 کے اندر جو افتخار چوہدری صاحب کے فیصلے کے بعد آرٹیکل 6 پہ بڑی ابیٹمنٹ اور بڑی ریکوائرمنٹ ایسی آ چکی ہیں، یعنی آج کوئی مارشل لا لگانا ہو تو مارشل لا لگانے کے لیے راہ ہموار نہیں ہے آپ کے پاس. وہ جب تک آرٹیکل 6 کو ڈائلیوٹ نہیں کرتے ہیں تب تک راستہ نہیں بن سکے گا. یہ آپ کے پاس آ جائیں گی ترامیم. تو ڈائلیوٹ کرنے جا رہے ہیں؟ جی بالکل ایک سیکنڈ اظہر صدیق صاحب، آرٹیکل یا بہت امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، بڑی اہم بات کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 کو ڈائلیوٹ کرنے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ کانسٹیٹیوشنل پیکج کا حصہ ہے جو میرے پاس انفارمیشن ہے. اسی طرح جو اگلا ہے جو ایمرجنسی پروویژن ہے یا گورنر راج لگانے کے حوالے سے باتیں ہیں نا، یعنی یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی اپنے مرضی کی گورنمنٹ آ رہے اور پاکستان کی تباہی و بربادی جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے لکھے جانے لگی ہے. نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے جا رہے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں 2 باتیں بڑی اہم ہیں. اب آ گیا کہ ان کے پاس میجورٹی تو ہے نہیں ہے. ایک بندہ تو انہوں نے آج وہاں بٹھا دیا اپنا KPK کے اندر، اور ایک ضمنی الیکشن ابھی کل ہوا ہے اور الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی بھی کر دیا. ابھی پوسٹل بیلٹ آنا تھا، بہت سی چیزیں ایسی ہونی تھی، لیکن الیکشن کمیشن جو کہ بظاہر گورنمنٹ کے ساتھ اپنا لائن میں ہے، انہوں نے آپ نے 2 سیٹیں تو اپنا ذہن میں رکھ لیں قومی اسمبلی میں بڑھا لی ہیں، لیکن ان 2 سیٹوں سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. آپ کو اور بھی چاہیے. اور یہ جو دیکھیں یہ تو میں اور آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 2 سیٹیں بڑھائی ہیں، 2 سیٹوں سے مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن حکومت جدون صاحب یہ ایک تو پہلے ذرا اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 کو ڈائلیوٹ کرنے جا رہے ہیں اور مزید اس قسم کی ترامیم متوقع ہیں، آپ کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے جو کہ اظہر صدیق صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ کتنا بڑا اور کتنا اہم کتنا کنٹروورشل چیز ہو جائے گی، کتنا نقصان دہ ہوگی؟ یہ دیکھیں پہلی تو جتنی بھی چیزیں ابھی کوئی پریزمپشن پہ ہی ہے، کیونکہ انہوں نے بڑا سیکرٹ رکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشنل پیکج 2-3 بندوں کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں. تو یہ کل ہم اس بیٹر پوزیشن میں ہوں گے کہ جب وہ ٹیبل کریں گے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کون کون سی ترمیم ہے اور کس کس آرٹیکل کے اندر یہ ترمیم لانا چاہتے ہیں اور کیا ترمیم کرنا چاہتے ہیں. تو ترمیم تو بیسیکلی اس پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے، کنسنسس ہونا چاہیے. جو جتنی بھی میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں بشمول PTI کے اور جو ان اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کی جو ترمیم ہے کیا وہ کوئی جوڈیشل ریفارمز لانا چاہتے ہیں، ان ریفارمز کا لوگوں کو کیا بینیفٹ پہنچے گا، کیا وہ بیک لاگ ختم ہوگا، کیا مطلب ہے. ترمیم پہ کوئی پارلیمنٹ پہ بندی نہیں ہے، ترمیم تو کر سکتی ہے، لیکن اب وہ ترمیم اس لیے کریں کہ وہ بینیفیشیل فار دا پیپل، بینیفیشیل فار دا کنٹری ہو. اگر کسی ایک مقصد کے لیے وہ ترمیم کر رہے ہیں جی کہ ایک چیف جسٹس ہو دوسرا نہ ہو، تو وہ پھر میرے خیال میں میلا فیڈی ہے. وہ ترمیم جو ہے وہ میرے پرسنل ویو میں تو سسٹین نہیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں آپ ایک پیکج لا رہے ہیں تو اس میں اگر روٹیشن بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اور مسئلہ بنے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگر ججز کو آپ ہٹانا چاہتے ہیں پھر دوسری ہائی کورٹ سے ادھر لے کے آنا چاہتے ہیں، تو پھر اس میں بھی تھوڑا سا ہو سکتا ہے کوئی کانسٹیٹیوشنل کمپلیکیشن ہو جائے. کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگر ججوں کو آپ ڈسٹرب کرتے ہیں تو پھر آپ سندھ سے ادھر لاتے ہیں. پہلے ہی کوٹے کے ذریعے کوئی سندھ کے جج بھی کام کر رہے ہیں اسلام آباد کے اندر، باقی بھی کام کر رہے ہیں. ناظرین مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.
प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। एक और चीज़, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, हमारी और किसी और की आपकी बात नहीं है। उन्होंने कहा था कि ये तजवीज़ रखी गई थी चीफ जस्टिस के सामने कि जी हम एक्सटेंशन वाली कोई बढ़ाने वाली, तो उन्होंने ये कहा कि ना अगर सबकी बढ़ाएंगे तो फिर तो मुझे काबिल कबूल है, लेकिन अदरवाइज़ नहीं है। ऑल्दो कि चीफ जस्टिस साहब ने इसको डिनाई किया कि जी आप राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने ले आएँ, बट ये राना सनाउल्लाह साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है। अब अगर ये हो जाता है, जिस तरह से अगर आप भी कह रहे हैं या दीगर भी कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए या अदरवाइज, कोई रिएक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अदालत से आएगा, जजेस की तरफ से आएगा? नहीं, देखिए अगर जजेस की उम्र एज मेरा ख्याल है अगर उसकी रिटायरमेंट एज बढ़ा देते हैं तो वो तो काजी साहब ने दूसरे दिन फिर अपने सेक्रेटरी के जरिए एक प्रेस रिलीज जारी करा दी कि मैंने ये नहीं कहा कि अगर सबकी बढ़ाएंगे तो मैं नहीं लेता हूँ। उन्होंने कहा अगर ये पर्सन स्पेसिफिक सिर्फ मेरा कोई टेन्योर फिक्स करते हैं बाकी का नहीं करते तो फिर मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, अदरवाइज तो वो रेडी हैं। अगर दूसरे जजों की रिटायरमेंट एज बढ़ती है 65 से 68 करते हैं तो फिर से काजी साहब जो है वो रिफ्यूज़ नहीं करेंगे। और काजी साहब के मेरे ख्याल में सारी बातें इल्म में है। 2-3 बंदे जो हैं वो उन जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज आ रहा है वो चीफ जस्टिस के ये मेरी एक ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे शक ये है कि उनके इल्म में बात है कि क्या क्या तरमीम लाई जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक जो काम करा रहे थे उसका इफ्ताह होना था अक्टूबर में, तो वो आज पता चला कि उन्होंने अक्टूबर से आगे नवंबर में करा दिया है, इनॉग्रेशन करनी थी उन्होंने। तो इससे पता चलता है कि उनको इस पैकेज का भी पता है और ये जो उम्र अगर बढ़ती है। जबकि अक्टूबर में तो वो रिटायर होना है इनको, अभी तरमीम के पहले की बात करें तो अक्टूबर में उन्होंने रिटायर होना है। जी अक्टूबर में रिटायर होना है और उसकी इनॉग्रेशन पहले अक्टूबर में रखी गई थी। आज मुझे किसी ज़राए से पता चला है कि वो आगे नवंबर में उन्होंने कर दिए। तो बाज़ार ये नज़र आता है कि ये कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं कि जिससे काजी फैसल साहब की या तो एज बढ़ा रहे हैं, तो ये अगर नहीं बढ़ा रहे तो फिर वो कोई ऐसी रिफॉर्म्स लाते हैं जिसके तरफ मौलाना फजल रहमान ने भी इशारा किया है कि अगर ऐसी रिफॉर्म लाते हैं कि जजिंग की सीनियरिटी को ख़त्म करके सीनियरिटी कम कॉम्पिटेंस एंड फिटनेस का प्रिंसिपल, जिस तरह अभी लोअर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट हुई है, तो उससे भी फिर सुप्रीम कोर्ट इफेक्ट हो जाएगी। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाती है जी कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल को निकाल के बाकी चीज़ें उसमें डाल दी जाती हैं, तो अगर 3, 4, 5 जजों का पैनल बनता है कॉम्पिटेंस वगैरह के लिए, जी चीफ जस्टिस के लिए, फिर ऑब्वियसली जो है ओके, एंड हु विल जज द कॉम्पिटेंस, हु विल जज द कॉम्पिटेंस? वो तो फिर कमीशन ही होगा ना, कमीशन के अंदर तो फिर मेजॉरिटी है ना गवर्नमेंट की, उनके पास ज़्यादा मेंबर हैं, अगर इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, तो वो फिर उनके पास मेंबर ज़्यादा हैं गवर्नमेंट के पास, तो वो हो सकता है इस मेजॉरिटी से अगर बिल्कुल ठीक है। अच्छा हैं तो फिर अपनी मर्जी का वो आगे चीफ जस्टिस, ठीक है। लेकिन ये देखिए सिस्टम के लिए सिस्टम के लिए ठीक नहीं होगा। आप देखें ना, अगर आप हर गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी मर्जी का चीफ जस्टिस हो और अगर नहीं होगा तो ये नुकसानात हो जाएंगे, तो इस तरह तो फिर अगली गवर्नमेंट आएगी तो और तरमीम कर देगी। देखिए ना, ये तो मसले हैं ना, दूसरे दीगर इदारों में भी ये मसले हैं, अभी हम उन्हीं को बहुत सारी चीज़ें हैं जो खैर। अजहर सिद्दीक साहब ज़रा फरमाइएगा कि मैं जदून साहब से भी यही बात करी थी, वो खुद इस चीज़ को अग्री कर रहे हैं कि सिस्टम के लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन बहरहाल अगर हो जाता है क्रॉस द बोर्ड तो शायद सबके लिए काबिल, आपको क्या लगता है ये सबके लिए काबिल कबूल होगा या कोई रीबटल, कोई रिएक्शन आ सकता है जजेस का? देखिए नादिया, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वोकला बरादरी बिल्कुल इसको कबूल नहीं करेगी। मिसाल के तौर पर यानी आज आप यानी इतना अर्सा आपने हाईकोर्ट का जज रखा तो बड़े आसान तरीके से जुडिशियल कमीशन के बगैर, यानी अगर सीनियरिटी पे लगाएंगे तो अगले 2 जजेस घर भेजे। मैं एक बात कर रहा हूँ ना आपके सामने, इसी तरह से अपना ना आपका बदनीति एलिमेंट बड़ा वादे आ गया, मैलिस भी सामने आ गया और हम इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। हम इसको चैलेंज करेंगे, हम आपके प्रोग्राम में ऐलान कर रहा हूँ, इसको चैलेंज करने का पूरी हमारी तैयारी पूरी है। और ये कोशिश ये कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट तरीके से पहले जुडिशियल काउंसिल के अंदर कुछ चीजें रखी है। और बड़ी मजेदार बात है, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रहे हैं उसको सीक्रेट रखा जाए, तो ये सीक्रेट रख के भी जो है ना खुद ही इन्होंने डाउट पैदा कर दिए हैं और उस पर बाकायदा पहले कमेटियां बनती हैं। आप यानी आईनी तरमीम कोई उठाकर देख लें, 18वीं तरमीम अगर देखें या 19वीं तरमीम देखें, उसके लिए कितनी डेलिब्रेशन हुई, कितने लोगों को इन्वॉल्व किया गया। जहाँ कमाल सर चलें, वो तो आप जिस राज की आप बात कर रहे हैं वो तो कल सामने आ जाएगा, अगर कि कल पेश हो जाती है तो कल सामने आ जाएगा, जिसको हम खुफिया रखा गया। लेकिन उससे बढ़कर मुझे बताएं 11 हाँ देखिए सवाल ये नहीं है, पूरी दुनिया का कॉन्सेप्ट है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आते हैं स्टेक होल्डर को डेलिब्रेशन पूरी कौम को पता होना चाहिए।
اور یہ آئین ساز اسمبلی میں جا تو اتنی بڑی ڈراسٹک چینجز کرنے جا رہے ہیں، آپ تو آئین کا پوسٹر ہی بدلنے جا رہے ہیں، اور یہ اگر کرنا ہے تو آئین ساز اسمبلی ہونی چاہیے جو بیٹھے. آپ مینڈیٹ لے کے آئے ہو، آپ مینڈیٹ اس بات کا لے کے نہیں آئے. اور دوسری بڑی عام بات ہے فارم 45 47 کے معاملے میں اتنے معاملے پینڈنگ پڑے ہیں، پہلے وہ تو ڈیسائیڈ کر لیں. یہ تو منتخب اسمبلی ہے ہی نہیں، آپ جو کرنے جا رہے ہیں تو منتخب اسمبلی ہے ہی نہیں. تو بڑے ایسے سوال لیکن دیکھیں اب ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اب ذرا اس کی دوسری طرف آ جاتے ہیں. جدون صاحب، حکومت کے پاس اس وقت تو معذرت 2/3 اکثریت نہیں ہے، لیکن دوسری طرف وہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس 2/3 ہمارے نمبرز پورے ہیں. اگر ہم 7 سے 8 جو جے یو آئی کی سیٹس ہیں وہ بھی ہم ملا لیتے ہیں، آلدو کہ انہوں نے دیا بھی ہے اور نہیں بھی دیا کہ اصلاحاتی پیکج ہوگا تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے. باقی نمبر حکومت کہاں سے پوری کرے گی؟ اور یہ تو کلیئرٹی ہے نا کہ فلور کراسنگ کے زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ نہ پی ایم کا کوئی عدم اعتماد وغیرہ معاملہ ہے، نہ پی ایم کی ووٹنگ ہے، نہ فائننس بل کی ووٹنگ ہے. دیکھیں، جو فیصلے ہمارے گورنمنٹ، ہمارے پاکستان کی ہسٹری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو میجر ڈسیزن ہوتے ہیں پاکستان کے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے. اور جب اسٹیبلشمنٹ ایک فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ ترمیم پاس کرانی ہے، اس بندے کو چیئرمین سینٹ بنانا ہے، اس کو پرائم منسٹر بنانا ہے، تو وہ نمبر کسی نہ کس طرح پورے کر لیتے ہیں. ان کے پاس طریقہ کار ہوتے ہیں. آپ نے وہ آپ ذرا تھوڑا سا ایک منٹ دینا. دیکھیں نا، اب ایک جو آج بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے، انہوں نے ایک کیٹیگوریکلی، میں نہیں کہہ رہا ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے ٹی وی پہ کہا ہے کہ جب بجٹ ہم پاس کرتے تھے تو ان کو کہتے تھے یہ بندے لے آتے تھے. تو اب دیکھیں نا، ایک گورنمنٹ جو ہے وہ بجٹ پاس کرانے کے لیے ان کو کہتے ہیں جی بندے لے آؤ، اس وقت وہ لے کے آتے تھے. اور ایک آپ سینٹ کے چیئرمین جب سنجرانی الیکٹ ہوئے تو باہر جو ہے وہ 46 بندے تے، جب ووٹ ڈال گئے تو وہ 64 ہو گئے. تو آج دن تک کسی پارٹی نے، پولیٹیکل پارٹی نے اس کسی سینٹر کے خلاف جنہوں نے ووٹ ڈالا کوئی ایکشن لیا ہے، کوئی فلور کراسنگ، وہ تو انہوں نے 63 جو آرٹیکل تھا اس کو امینڈ کر دیا، اس نے تو ری رائٹ کر دیا کہ جی جو ڈالی ووٹ ہے نہیں ہے تو ان کا ڈسکوالیفائی. لیکن ابھی آج دن تک اس کو کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوئی ہے. تو یہ نہ ہی کوئی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی. جو لوگ یہ کرانا چاہ رہے ہیں وہ اپنے بندے بھی پورے کر لیں گے، اور جو امینڈمنٹ کرانا چاہ رہے ہیں وہ بھی پوری کر لیں گے. آگے اس کے کیا اثرات ہوں گے، کیا کوئی ایجیٹیشن ہوگی، یہ وقت بتائے گا کہ کون سے لوگ اس کے خلاف اٹھتے ہیں، کیا کورٹیں اس کے خلاف کوئی فیصلہ دیتی ہیں. تو یہ تو فیوچر کی بات ہے. لیکن جو فی الحال ہے وہ یہی ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ گئی تو انہوں نے لائی تب ہے، ٹیبل ہی تب کی ہے کہ جب ان کے پاس بندے پورے تھے. اگر نہیں بھی ہوئے تو وہ پورے کر لیں گے. ایگزیکٹلی یہ جو کیونکہ یہ بات بہت عرصے سے چل رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر اتنے عرصے پہلے آپ نہیں لے کر آ پا رہے تھے اس وقت آپ کو یہ شاید آپ اتنے پورے اعتماد نہیں تھے، لیکن آج آپ پورے اعتماد ہیں کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں. اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتی ہوں. اظہر صدیق صاحب، ذرا کوئی یہ بتائے گا کہ جس طرح سے ابھی جدون صاحب ہی کہہ رہے تھے کہ شاید سارا کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اپنے من پسند جو ججز صاحبان ہیں ان کی مدتیں بڑھا دیں تاکہ ہماری مرضی کی چیزیں سامنے ہوتی رہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے بھی جدون صاحب نے کہا کہ جی شاید ان کا راستہ روکنے کی کوشش ہے. ان سے کیا ڈر، خوف، خطرہ ہے؟ دیکھیے، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ میں جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کو اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ وکیل تھے. مفاد عام میں کانسٹیٹیوشن کے ایشو میں وہ کوشش کرتے رہے ہیں رول آف لا کی، اپنا اور کانسٹیٹیوشن پروویژنز کی امپلیمنٹیشن کے لیے جدت پسند ہے. آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے بڑی جنگ لڑی ہے، وکلا موومنٹ میں رہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے رہے ہیں ساری چیزوں کو سامنے رکھ رہے. تو ایک بات تو بڑی واضح ہے اور بڑا لرنڈ جج ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی نہیں ہے کہ وہ باتیں سامنے خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے، دیکھیں نا، ایک خطرہ تو آپ کے سامنے ہے نا. یعنی ابھی آج بھی دیکھیں نا، آج لگا ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ میں مخصوص رشتوں کے حوالے سے کیس فیصلہ لگا ہوا تھا. اب وہ مخصوص رشتوں میں عمل درآمد کرنا تھا اور انہوں نے کسی نے نہیں کیا. خطرہ یہ ہے کہ یہ مخصوص رشتوں والا معاملہ، پھر اس کے بعد اگر پارٹی کو بین کرنا ہے. چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میرے پاس ٹائم ہے. بہت بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب اور بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور حکومت کا موقع بڑا کلیئر ہے، اور اصل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 39 اراکین تھے جو پی ٹی آئی، لیکن جو 41 ہے بقول حکومت کے کہ وہ ابھی بھی خلا میں. اور بیرسٹر گوہر صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 ایم این اے سے رابطہ نہیں ہو رہا، جے یو آئی کی 8 سیٹیں، 13 درکار ہیں، 3-4 ادھر ادھر سے پکڑ کے کر لیں گے. ایک پیپلز پارٹی والی وہ وہاں پہ بڑھ گئی ہے. تو جب ان کو اکثریت ہے، 2/3 اکثریت ہے، اور یہ اعتماد ملا ہے، دلایا گیا ہے، اس کے بعد ہی یہ آئینی ترمیم اسمبلی میں پیش کی جائے گی.
تو کل ہو جائے گی، بہت ساری چیزیں جو خفیہ رکھی ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی۔ پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت، اللہ حافظ۔